दिलेस्क एपिसोड 30 राइटर साद हसन। बच्चों के सोने के बाद जोहरान और तुरान एक साथ कमरे में दाखिल हुए। जोहरान ने दरवाजा बंद किया और अलमारी से कंबल निकाल लिया। बगैर किसी तासुर के बोला, कल की तरह ही तुम बिस्तर पर सोओगी, मैं सोफे पर। तुरान ने उदास चेहरे से के साथ कहा, जोहरान हम जल्द शादी होने वाली है हमारी, अब हम एक फैमिली हैं। जोहरान ने सर्द निगाहों से उसे देखा। वो निगाहें इतनी ठंडी थी कि जैसे वो किसी और को मार डालेगा। तुरान कासी, उसे गए हुए कितना वक्त हुआ है और तुम अभी से बेचैन हो रही हो? उसने तुरान के कॉलर को पकड़कर आहिस्ता से कहा, ये तुम मत भूलो कि तुम कौन हो, कजन इन लॉ। अगली सुबह महराला मेहरबाज पूरे जोश और तवानाई के साथ दफ्तर पहुंचे। उसका ये हाल अपने साथियों को बिल्कुल बरक्स, जिनकी आंखें सुर्ख, चेहरे थके और बदन बोझल लग रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे जिंदा इंसान ज़ोंबीज़ के एक गिरोह में दाखिल हो गया हो। ऐसा लगता था जैसे महराला को कल की जिल्लत आमेज बातें याद ही नहीं हो। वो इस शाइस्तेगी से नॉर्मा टारबिल की तरफ मुड़ी और बोली, गुड मॉर्निंग। उसकी रोशन मुस्कुराहट नॉर्मा को नागवार गुजरी। नॉर्मा ने काफी का कप उठा और वापस अपनी मेज पर जाकर तंजी अंदाज में बोली, कुछ लोगों को जिंदगी वाकई बहुत आसान नहीं होती है। महराना ने बात को मैं नजरअंदाज किया। वो मासूमियत से बोली, मैं तो प्लानिंग में शामिल होना चाहती थी, लेकिन आप सबने मुझे नया समझकर ये कह दिया कि कहीं मैं प्रपोजल लीक न कर दूं। आप लोगों ने तो मुझे मीटिंग में बैठने के भी नहीं दिया। अब इसका इल्जाम मुझ पर मत डालिए। महराना के अल्फाज ने नॉर्मा को आग लगा दी। नॉर्मा ने झिझलाकर फाइलें मेज पर पटक दी और चिल्लाई, महरला मेहरबाज, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? महरला ने कंधे उचकाए, कुछ खास नहीं, बस ये कि आप लोग मुनाफिक हैं। महरला मेहरबाज, जबान संभाल के बात करो। तुम खुद को समझती क्या हो? मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो? उस लम्हे सोफिया लिंटन ने मुदाखलत की, चीखो पुकार बंद करो, दूर तक आवाज जा रही है। क्या तुम सब जानवर हो? नूरमा फौरन सोफे के पास गई, मजलूम बनकर बोली, मिस लिंटन ये बहुत बदतमीजी करी और साथियों की तौहीन कर रही है। बस बहुत हो गया। सोफे ने नूरमा को घूरते हुए कहा, तमाशा बंद करो। क्या तुम चाहती हो कि बाकी टीमें हमारा मजाक उड़ाएं? नूरमा मजीद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सोफिया का लहजा अब संजीदा हो चुका था। वो महराला की तरफ मुड़ी, आज काम के बाद रुकना, तुम मेरे साथ मिस्टर लिंकन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने चलोगी। फिर जरा रुक कर बोली, ये काम है। उसने महराला को इनकार का मौका नहीं दिया। इर्द गिर्द मौजूद लोगों के चेहरों पर छुपी हुई मुस्कुराहटें देखकर महराला फौरन समझ गई कि लिंकन कोई आसान शख्स नहीं है। दोपहर को वॉशरूम में महराला ने दो औरतों की बातें करते हुए सुना, मिस्टर लिंकन बहुत घटिया आदमी, आज रात महराला की खैर नहीं। हाँ, मिस लिंटन वाकई होशियार है। वो महराला के बदले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती हैं। अगर लिंकन खुश हो गया और दस्तखत कर दिए तो हम टीम बी को पीछे छोड़ देंगे। अगर मैं महराला की जगह होती तो ज्यादा आजिज़ी दिखाती। नहीं होकर भी क्यों जबान चलाई उसने? हर किसी को यहाँ ऐसे ही दबाया जाता है, उससे ही अलग बनना था। शायद वाकई उसका कोई पीछे बैकअप सपोर्ट मजबूत हो। नामुमकिन। मिस्टर लिंकन ने सब चेक किया है। मिस्टर इनग्राम ने कि ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई करीबी खातून दोस्त। आखिर कौन सा उसके बैकअप पे लोग हैं? आवाजें मध्यम होती गई। महराला वॉशरूम के केबिन से बाहर निकली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सोफी का उसे कॉन्ट्रैक्ट के बदले कुर्बान करना उसे मजाक खेज लग रहा था। हाथ धोते हुए उसने देखा एक सफाई करने वाली औरत कचरा उठा रही है। महराला एहतराम से उसके करीब गई। आंटी सॉरी, क्या सफाई के अमले में कोई जगह खाली है? मेरी अम्मी बेरोजगार है, मैं चाहती हूँ वो यहाँ अप्लाई करें। सफाई वाली औरत ने खुशदिली से कहा, अभी तो शायद भर्ती नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं जरूर बताऊंगी। थैंक यू आंटी। महराला ने बैग से एक नई हैंड क्रीम निकाली और कहा, अगर कभी जगह खाली है तो जरूर बताइएगा, ये बस शुक्रिया के तौर पे है। अरे कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा पूछगछ कर लूंगी। कुछ देर बातचीत के बाद महराला ने वो सवाल कर ही लिया जो उसके जहन में घूम रहा था, क्या सफाई का पूरा जो अमला है जोहान ममदानी के ऑफिस की भी सफाई करता है? वो फौरन बोली, नहीं नहीं, उसके बारे में बात मत सोचो। उसका क्लीनर उसने खुद मुंतखब किया है, वो हम में से नहीं है। क्या मतलब? कल मैंने खुद देखा था कोई उसके ऑफिस के किताबों में की शेल्फ साफ कर रहा है। जब मैं प्रपोजल देने गई थी मुझे अजीब लगा, वो काम के दौरान सफाई क्यों कर रही थी? सफाई वाली औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी शायद तुम्हें मालूम ना हो, उस औरत का पस मंजर बहुत खास है। महराना ने सवाल महज इसलिए किया था क्योंकि उसे अजीब बात लगी थी। उसे किसी वाज़ेह जवाब की तवक्को नहीं थी। एक सफाई करने वाली औरत का आखिर खास पस मंजर कैसे हो सकता है? सफाई वाली औरत ने आहिस्ता से कहा, मैंने सुना है उसने कभी मिस्टर ममदानी की जान बचाई थी। महराना चौंक गई। अगर उसने उनकी जान बचाई थी तो फिर वो सफर क्लीनर क्यों है? इसका कोई नहीं है। वो इस काम की आधी इसलिए यही करती है, लेकिन वो सिर्फ मिस्टर ममदानी के ऑफिस की सफाई करती है। वैसे भी वहां ज्यादा काम नहीं होता, बोझ हल्का है। महराला फौरन समझ गई। वो कुछ देर और बात करती रही, फिर वहां से चली गई, लेकिन पुरस्कार क्लीनर का ख्याल उसके जहन में बैठ गया। शाम हुई तो महराला सोफिया लिंटन के साथ लिंकन मिलने गई। गाड़ी में सोफिया अपना मेकअप ठीक कर रही थी और वक्फे से महराला को देख रही थी। महराला, तुम अभी यंग हो, अगर तुम आज रात मिस्टर लिंकन से ये डील साइन करवा लो तो मैं कल की बात तमाम भूल जाऊंगी।
کیا وہ بات چیت میں بہت مشکل ہے؟ مہرانا نے پوچھا. دوسروں کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے ہاں، لیکن تم جیسی خوبصورت عورتوں کے لیے بالکل نہیں. صوفیہ میک اپ مکمل کر کے مہرانا کے قریب جھکی. تیز پرفیومی خوشبو مہرانا کو گھٹن سے محسوس کروا رہی تھی. اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. مہرانا، عورتوں کے لیے ترقی کرنا مردوں کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ فطری فائدے ہیں جو مردوں کے لیے پاس نہیں ہے. تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ صوفیہ کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی. مہرانا بے وقوف نہیں تھی، وہ سمجھ رہی تھی. میں سمجھ گئی ہوں، میں سمجھتی ہوں تم ہوشیار ہو. تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، ہے نا؟ مہرانا کہنا چاہتی تھی کہ اسے کسی کی خوشی یا ناخوش کرنے کی پرواہ نہیں، لیکن گاڑی فوراً اپنی جگہ پہنچ چکی تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی. میں تمہاری اچھی خبر کا انتظار کروں گی. صوفی نے ایک بار پھر سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. سادے لباس کے باوجود مہرانا ایک پروفیشنل کشش رکھتی تھی. اس کا متناسب سراپا اسٹاکنگز میں ڈھلی ٹانگیں یہاں تک کہ ایک عورت کو بھی متاثر کر سکتی تھی. صوفیہ کو پورا یقین تھا لنکن جیسے پرانے بدکردار آدمی مہرانا کے سامنے خود کو سنبھال نہیں پائیں گے. گولڈن رزائن ہوٹل. مہرانا فائل ہولڈر پکڑے ہوئے تھی. وہ صوفی کے پیچھے چلتی ہوئی گہری سوچ میں ڈوبی تھی. صوفی نے سمجھا شاید مہرانا پہلی بار اتنے شاندار ہوٹل میں، اس لیے اس نے ایسے کہا. مہرانا، جب مسٹر لنکن کانٹریکٹ سائن کر دیں گے میں تمہیں پرماننٹ ورکر بنا دوں گی. جب تک تم ہماری کمپنی میں رہو گی تم جب چاہو ایسے ہوٹلوں میں ٹھہر سکو گی. مہرانا نے اسے نہیں بتایا کہ اسی ہوٹل کے اوپری منزل پر زوران ممدانی نے اس کے لیے ایک پینٹ ہاؤس سوئٹ تیار کروا رکھا ہے. وہ ایک خاص سوئٹ تھا جو مہرانا کی پسند کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا. NFT پول سے لے کر روف ٹاپ گارڈن تک ہر سہولت موجود تھی. آپ سوچتی ہو تو زہران واقعی اس سے بہت محبت کرتا ہے. ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی. زہران کا بازو تھامے ریسٹورنٹ سے نکل رہی تھی، پرائیویٹ لیو کی طرف جا رہی تھی. مہرانا کی نظر زہران سے ملی لیکن اس نے فوراً نگاہ ہٹا لی جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں. مہرانا کے ہاتھ سے فائل فولڈر گر گیا. وہ فوراً جھکی اور بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگی. صوفیہ جھنجلا گئی. مہرانا، مسٹر لنکن سے ملتے وقت اتنی لاپرواہی مت دکھانا. میں ذرا میک اپ ٹھیک کر لوں اپنا. مہرانا تیزی سے واش روم کی طرف چلے گی. وہ سمجھتی تھی کہ اس نے زہران کے لیے اپنے جذبات کم کر دیے ہیں، لیکن جب بھی اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھتی دل بے قابو ہو کر دکھنے لگتا تھا. اس کا وہی مرد جو کبھی اس سے صرف اسی سے محبت کرتا تھا. یہ خیال کہ توران اس کی جگہ لے رہی ہے جہاں مہرانا کو جانا پسند تھا اس کے دل کو چیر گیا. یہ سوچنا کہ توران اس کے باتھ ٹب میں نہا رہی ہوگی، اس کا باتھ روب پہن رہی ہوگی، اس مرد کے ساتھ سو رہی ہوگی، یہ سب ناقابل برداشت تھا. یہ نیچرل ہے. کئی سالوں کی محبت چند مہینوں میں ختم نہیں ہو سکتی. اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی. صوفی کی آوازیں. مہرانا، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ مسٹر لنکن کو انتظار نہ کرواؤ پلیز. مہرانا نے اپنے جذبات سمیٹ اور دروازہ کھول دیا. اس کے چہرہ مکمل پرسکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میں ریڈی ہوں. صوفی نے اس کے ذرا زرد چہرے کو دیکھا اور کہا. تم نے کیسا میک اپ ٹھیک کیا ہے؟ خیر چھوڑو، میں لپسٹک لگا دوں. یہ اس سال کا سب سے ٹرینڈی کلر ہے، مردوں کو بہت پسند آتا ہے. ڈارک لپسٹک اس کے ہونٹوں پر پھسل گئی. چہرے پر فوراً نکھار آ گیا. مہرانا کی رنگت خاصی بہتر لگنے لگی. اس کے بعد صوفی نے اس پر پرفیوم اسپرے کر دیا. خوشبو بہت گہری اور مسحور کن تھی. مہرانا نے ناگواری سے بھویں سکوڑی لیکن انکار کرنے سے پہلے وہ خوشبو میں ڈھک چکی تھی. چلو اب اندر چلتے ہیں، مسٹر لنکن کو زیادہ انتظار نہیں کروا سکتے. صوفی نے ایک بار پھر تصدیق دی. تمہیں ڈنر ٹیبل کے آداب تو یاد ہے نا؟ مجھے دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سب یاد ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ پرائیویٹ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی. یہ واضح تھا کہ صوفیہ نے مہرانا کی تصویر پہلے ہی لنکن کو بھیج دی تھی یا نہیں، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر وقت پر موجود تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، ورنہ وہ عام طور پر جان بوجھ کر آدھے گھنٹے دیر سے آتا تھا. مسٹر لنکن، ہمیں بہت افسوس ہے، بلانے کے باوجود ہم لیٹ ہو ہی گئے. خوبصورت خواتین کا انتظار کرنا میرے لیے خوشی کی بات ہے. صوفیہ کے چہرے کا رنگ لگ رہا. صوفیہ، یہ چہرہ نیا لگ رہا ہے، تعارف نہیں کرواؤ گی؟ صوفی نے شرماتے ہوئے کہا. مسکراہٹ کے ساتھ کہا. مسٹر لنکن، یہ مہرانا ہے، یہ نئی ورکر ہیں. مہرانا، مسٹر لنکن سے ملو. لنکن تقریباً 40 سال کا تھا. چکنی جلد کا نکلا ہوا پیٹ، بالکل عام درمیانی عمر کا مرد تھا. اس نے آنکھیں سکڑ کر مہرانا کو سر سے پاؤں تک دیکھا. قریب سے دیکھ کر وہ اور زیادہ مطمئن ہو گیا. اسے لگا تصویر ایڈٹ کی گئی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی. ہیلو مسٹر لنکن، مہرانا نے بے تاثر انداز میں کہا. لنکن نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. مہرانا، میں تمہاری ٹیم لیڈر کا پرانا جاننے والا ہوں، ادھر آ کے بیٹھو. مہرانا نے اسے ہاتھ لگانے نہیں دیا. اسے خاص دور ایک کرسی پر بیٹھ گئی. لنکن کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا. صوفیہ کے چہرے پہ صدمہ جھلک رہا تھا. بیٹھ جاؤ، جھجکو مت. صوفیہ کچھ کہہ نہ سکی. دل ہی دل میں مہرانا کو کوستی ہوئی اس نے فوراً لنکن کا بازو تھام لیا. معذرت مسٹر لنکن، یہ نہیں ہے، آداب نہیں جانتی. لنکن کی حریص نظریں مہرانا کے نوجوان چہرے پر پھیر گئیں. وہ ناراض نہیں ہوا. ابھی بچی ہے، سمجھ میں آتا ہے. چلو بیٹھتے ہیں، کھانا لگواؤ. صوفیہ نے سوچا تھا کہ مہرانا لنکن کے ساتھ بیٹھے گی، لیکن ایسا نہ ہوا.
مجبوراً صوفیہ اس کے دائیں جانب بیٹھ گئی اور اس کے چند خاص آدمی بائیں طرف۔ یہی لوگ عموماً عورتوں کو زیادہ شراب پلانے پر اکساتے ہیں تاکہ نشے میں ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکے۔ لنکن کو جلدی نہیں تھی، رات ابھی بہت لمبی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے گفتگو کر رہا تھا۔ مہرانہ نظر کونے سے دیکھا، اس کا ہاتھ تقریباً صوفیہ کے ران کے اندرونی حصے کو چھو رہا تھا۔ صوفیہ واضح طور پر ناخوش تھی لیکن مخالفت کی ہمت نہ کر سکی، زبردستی مسکرا دی۔ مسٹر لنکن، آپ نے کانٹریکٹ پر کچھ سوچا؟ اگر آپ نے جلد مدد نہ کی تو مجھے واقعی نوکری سے نکال دیا جائے گا، صوفیہ نے دل فریب انداز میں کہا۔ ٹیبل کے نیچے لنکن نے کیا کیا کسی کو علم نہ ہوا، بس صوفیہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلنے لگی۔ لنکن نے کہہ کر لگایا، صوفیہ صبر کرو، اگر کانٹریکٹ سائن کروانا تو پہلے اپنی سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ صوفیہ نے مہرالہ کی طرف دیکھا۔ مہرالہ، مسٹر لنکن ہمارا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں۔ مہرالہ سمجھ گئی مس لنٹن۔ لنکن نے دیکھا مہرالہ اچانک کھڑی ہوئی، خوبصورت چہرہ، نازک گردن جہاں نظر پڑی دل ٹھہر سا گیا۔ اس کے دل میں بے صبری سی جاگ گئی۔ وہ سوچنے لگا، آج رات یہ عورت اسے کس طرح خوش کرے گی، یا کیا شراب پلائے گی، کھانا کھلائے گی؟ خیالات بے قابو ہو گئے۔ مہرالہ نے ایک پوری چاپ اٹھائی اور لنکن کے پلیٹ میں رکھ دی۔ لیجیے خود کھائیے مسٹر لنکن۔ لنکن ساکت رہ گیا لیکن مہرالہ رکی نہیں۔ اس نے مزید سلائسز پلیٹ میں ڈال دیا۔ ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ خلوص کافی نہیں، اگر چاہیں تو اور بھی ہے، سب آپ ہی کھا لیجیے۔ لیکن لنکن اپنی پلیٹ میں بڑے گوشت لنکن نے اپنی پلیٹ میں پڑے گوشت کے ڈھیر کو دیکھا، پھر اس نے مہرالہ مہرباش کے چہرے پر موجود خلوص بھرا تاثر دیکھا۔ وہ لمحے بھر کو الجھ گئے۔ یہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ آیا وہ واقعی نادانی جان بوجھ کر اسے ظاہر کر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں صاف تھیں، ان میں بناوٹ کا ذرا بھی شائبہ تک نہ تھا۔ لنکن نے اس کی عمر کے بارے میں سوچا اور اس کی بات کچھ حد تک قابل فہم لگی کہ شاید وہ کھانے کی میز کے ان غیر تحریری اصولوں سے واقف نہ ہو۔ ادھر صوفیہ لنٹن مکمل طور پر ششدر رہ گئی تھی۔ تو کیا یہی مطلب تھا مہرالہ کہ میں سمجھ گئی ہوں کہنے کا؟ صوفیہ کو لگا تھا کہ اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یقیناً اس سے تعلق ختم کر دے گا، مگر یہ حقیقت تھی کہ مرد خوبصورت عورتوں کے معاملے میں غیر معمولی حد تک صابر اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے محتاط نظروں سے لنکن کو دیکھا لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بالکل ناراض نہ تھا۔ اس نے ہلکے انداز میں کہا، جوان ہونا واقعی خوبصورت ہوتا ہے، ایسی تازگی۔ صوفیہ نے مہرالہ کو گھورا مگر مہرالہ نے جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو اور خاموشی اپنی نشست پر واپس بیٹھ گئی۔ جب تک آپ کو کوئی اعتراض نہیں مسٹر لنکن۔ بالکل نہیں، بھلا میں اس بات پر کیوں ناراض ہوں گا؟ ایک خوبصورت لڑکی نے میرے لیے کھانا رکھا ہے۔ لنکن مسکرایا اور میز پر رکھے سلاد کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر مہرالہ نے فوراً وہ سلاد اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈال لی، یوں ظاہر کہ جیسے لنکن کا ہاتھ بڑھنا دیکھا ہی نہ ہو۔ صوفیہ کے لیے اب کچھ کہنا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ مہرالہ کو ساتھ لے کر کیوں آئی۔ مسٹر لنکن پلیز معاف کر دیجیے، یہ ابھی بہت کم عمر ہے۔ مہرالہ کی طرف سے بار بار معذرت کرتے تھک چکی تھی۔ خوش قسمتی سے مہرالہ اتنی دلکش تھی کہ لنکن اس کی تمام حرکتیں برداشت کرنے پر آمادہ تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے مہرالہ کی معصومیت خاصی دلچسپ لگتی ہے۔ صوفیہ نے فوراً غنیمت جانا مہرالہ کی طرف دیکھا۔ مہرالہ، ہم دیر سے آئے تھے اور مسٹر لنکن کے ساتھ معذرت کر لیں۔ مہرالہ نے سر ہلائے۔ ٹھیک ہے مس لنکن، آپ شروع کریں۔ مہرالہ کی اس قدر آسانی سے مان جانے پر صوفیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کم از کم وہ حد سے زیادہ عجیب تو نہیں ہو رہی تھی۔ مہرالہ فرماندہ درجے سے کھڑی ہوئی، اس نے صوفیہ کا گلاس بھر دیا، پھر ایک طرف کھڑی ہوگی، ہاتھ سلیقے سے ساتھ رکھے۔ صوفیہ نے ہلکا سا کھانسا۔ تمہارا گلاس، اسے بھی بھرو۔ میرا؟ مہرالہ نے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے ڈرنک کی بات کی تھی، میں تو نہیں پیتی۔ صوفیہ کو یوں لگا جیسے وہ غصے سے خون کی الٹی کر دے گی، مگر موجودہ حالات میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اگر تم پینے والی نہیں تو پھر یہاں آئی کیوں ہو؟ مہرالہ نے معصومیت سے کہا، آپ نے مجھے یہاں کھانے کھلانے کے لیے لائی تھی نا؟ آپ ہی تو مجھے یہاں کھانا کھلانے لائی تھی۔ صوفیہ کی انگلیاں گلاس پر اس قدر زور سے جم گئیں جیسے وہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ مہرالہ نے مزید کہا، اور اگر آپ کو اتنا ہی پینے کا شوق ہے تو میرا حصہ بھی آپ ہی پی لیجیے پلیز۔ اچانک لنکن نے زور سے اپنا گلاس میز پہ دے مارا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مس لنٹن، لگتا ہے آپ کی نئی ورکر مجھے ذرا بھی عزت دینا نہیں چاہتی۔ میرے خیال میں ابھی یہ معاہدہ سائن نہیں ہو پائے گا۔ لنکن کا ایک ساتھی، اس نے بھی بات آگے بڑھائی، اس عورت کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ کھانے کی میز پر پینے سے انکار کر رہی ہے۔ اگر مدد مانگتے وقت خلوص نہ دکھایا جائے تو کوئی ہاتھ نہیں ہٹاتا۔ پلیز ناراض نہ ہو مس لنکن، یہ ابھی چند دن پہلے ہمارے ساتھ آئی ہے، آداب سے واقف نہیں ہے، میں اس کی جگہ پی لوں گی۔ یہ کہہ کر صوفیہ نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ وہ دوسرا گلاس بھرنے ہی والی تھی کہ لنکن نے اپنا گلاس فرش پہ دے مارا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے لوگوں کو زبردستی وہ کام کروانا پسند نہیں جو وہ خود نہیں چاہتے۔ اس نے معاہدہ صوفیہ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، مجھے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے مس لنڈن، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں بے شرمی سے مہرالہ پہ جمی۔ اس کا ارادہ بالکل واضح تھا۔ وہ اپنے ذہن میں تصور کرنے لگا تھا کہ مہرالہ اس کی طرف دوڑتی آئے گی، اس کا بازو تھام لے گی، مگر مہرالہ واقعی کھڑی تو ہوئی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ باقاعدگی سے پہلو میں رکھے، بالکل ایک ویٹریس کی طرح۔ وہ بولی، محفوظ سفر کیجیے گا
مسٹر لنکن اور بل ادا کرنا مت بھولیے گا۔ لنکن کے چہرے پر سے اعتماد ایک دم ختم ہو گیا، وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بے باک عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ غصے سے کھول رہا تھا، مگر جب مہرالہ مہرباش نے اسے بل ادا کرنے کی یاد دہانی کروائی تو اس کے لبوں پر الٹا ہنسی آ گئی۔ بہت خوب مس لنکن، میرا خیال ہے آپ کو آئندہ مجھے زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کبھی ایک ساتھ کام نہیں کریں گے۔ نہیں پلیز، صوفی لنکن گھبرا گئی۔ وہ کافی عرصے سے لنکن کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، معاملہ تقریباً طے ہونے والا تھا، مگر مہرالہ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں۔ پلیز اپنا دل بڑا کیجیے اور ہمیں ایک موقع دیجیے۔ میں یہ مزید دلچسپ سرگرمیوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ ابھی جانا واقعی افسوسناک ہوگا۔ میں آپ سے معافی منگوا لوں گی۔ لنکن کی نظریں مہرالہ پر جمی تھیں۔ وہ واقعی غیر معمولی خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نرمی سے صوفی کے ہاتھ کی پوچھ چلائی اور پوچھا، کون سی دلچسپ سرگرمیاں؟ صوفی نے دانت بھینچتے ہوئے جیب سے ایک کارڈ نکالا۔ مسٹر لنکن، میں نے پہلے ہی رات گزارنے کے لیے جگہ کا انتظام کر لیا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ مہرالہ کو شراب پلا کر اس کے لنکن کے بستر پر تک بھیج دیا جائے گا، مگر حالات اس کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ لنکن نے کارڈ دیکھتے ہی آنکھیں سکڑ لیں۔ جب آپ اتنا خیال رکھنے والی ہی ہیں تو کیا ہم کھانا جاری رکھیں؟ بالکل، صوفیہ نے جلدی سے کہا۔ چاہے مجھے اسے زبردستی شراب پلانی پڑے، میں اس سے آپ سے معافی ضرور منگوا لوں گی۔ صوفیہ کے الفاظ سنتے ہی لنکن رک گیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہوں گا آپ نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے۔ پلیز انتظار کیجیے مسٹر لنکن، میں مہرالہ سے بات کر کے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لنکن نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ پلیز مجھے مایوس مت کیجیے گا مس لنکن۔ صوفی نے مہرالہ کو زبردستی کمرے سے باہر گھسیٹ اور ایک سنسان جگہ لے جا کر روک دیا۔ بولی، مہرالہ، آج ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں ہر حال میں معاہدہ حاصل کرنا ہوگا۔ بس تم اسے خوش کر دو، میں کل کی بات کو نظر انداز کر دوں گی۔ میں اسے کیوں خوش کروں؟ نہ وہ میرا باپ ہے نہ بیٹا۔ کیا تمہارے سارے معاہدے مردوں کو خوش کرنے سے ہی طے ہوتے ہیں؟ مہرالہ کے اس جواب نے صوفیہ کو لاجواب کر دیا۔ وہ ناقابل یقین نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ مہرالہ، یہ کام کا حصہ ہے، کام کی جگہ ہے، تمہارا اسکول نہیں۔ میں صرف اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کیونکہ تم خوبصورت ہو۔ ہم سیلز میں ہمیں حالات کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے۔ اگر تم یہ معاہدے نہیں چاہتی تو بہت سی لڑکیاں تیار ہوں گی۔ سچ بتاؤں مسٹر لنکن، آج یہ ہمارے صرف تمہاری وجہ سے آیا ہے۔ بس آج رات اس کے ساتھ سو جاؤ۔ مسٹر لنکن، آج رات صرف تمہاری وجہ سے یہاں ہے، بس آج رات اس کے ساتھ سو جاؤ۔ وہ فوراً معاہدہ سائن کر دے گا۔ اس طرح ہم ٹیم بی کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور تمہیں نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ دونوں طرح سے فائدے کا سودا ہے۔ وہ یہ سب نہایت بے پرواہی سے بول رہی تھی۔ مہرالہ کو یہ سب انتہائی گھٹیا لگا۔ اگر نتائج حاصل کرنے کے لیے مجھے ہر ایک کے ساتھ سونا پڑے تو میں نوکری سے نکل جانا زیادہ بہتر سمجھوں گی۔ ٹھیک ہے، جتنا چاہو خود کو نیک ثابت کرو، مگر آج رات ہم مسٹر لنکن کو قائل نہ کر سکے تو مہینے کے آخر تک ہم دونوں مشکل میں ہوں گے۔ مجھے شاید ڈانٹ پڑے، مگر تم اپنا بیگ پیک کر رہی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے۔ مہرالہ کا بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صوفی نے جھنجھلاہٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہرالہ، کیا تم جانتی ہو تم اس کے کام کے لیے پیدا ہوئی ہو؟ تمہیں بات چیت میں ماہر ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بس بستر پہ کپڑے اتارو اور جو چاہے حاصل کرو۔ تم پہلے ہی میرے گروپ میں ہو، کیا تم ترقی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں۔ پیسہ کیا وہ نہیں چاہتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کامیابی اپنی قدر منواتا ہے، انڈسٹری لیڈر بننا ہے۔ مہرالہ نے کندھے اچکائے۔ زوہران ممدانی کی کمپنی ہے، میں اتنی محنت کیوں کروں اسے مزید امیر بننے کے لیے دوں؟ صوفی ششدر رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ایسی بے باک باتیں سنی تھیں۔ تم نے مسٹر ممدانی کو نام لے کر پکارا؟ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ کیا وہ کوئی خدا ہے یا شہید؟ میں اس کا نام کیوں نہ لوں؟ مہرالہ نے صرف اس کا نام ہی نہیں لیا تھا، وہ اسے مار بھی چکی تھی۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے پاس کمپنی کے شیئرز بھی تھے۔ طلاق سے پہلے زوہران ممدانی نے اسے کچھ شیئرز دیے تھے۔ اب اسے زندگی میں ایک دن بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ڈیویڈنڈ ہی ایک بڑی رقم بنتی تھی۔ اسے معمولی کمیشن کے لیے اس لنکن کے ساتھ سونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تم ابھی جوان ہو، تمہیں نہیں معلوم حقیقت کتنی سخت ہوتی ہے۔ میری عمر کو پہنچ کر تمہیں اندازہ ہوگا زندگی پر انسان کا اقتدار کتنا کم ہوتا ہے۔ اگر تم بھی اس بات پر ناراض ہو کہ میں نے پہلے تم پر سختی کی تو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ ٹیم لیڈر ہونے کے ناطے کبھی مجھے وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو میں نہیں چاہتی۔ مہرالہ حیران ہوئی۔ صوفیہ واقعی ایک مکمل سیلز وومن تھی۔ جب زبردستی کام نہ آئی تو اس نے اپنا نرم رویہ اختیار کر لیا۔ مہرالہ، کیا تم اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ کلائنٹ کے ساتھ سونا کام کا حصہ ہوتا ہے۔ تمہارے بوائے فرینڈ بھی اپنے کام کے لیے یہی سب کرتا ہوگا۔ مردوں کو نقاب اوڑھنا پڑتا ہے مگر عورتوں کو بھی۔ آج کے دور میں مکمل رشتہ کی کوئی چیز نہیں، ہر رشتے میں آج کے دور میں کوئی مکمل رشتہ نہیں ہو نام کی چیز نہیں ہے۔ ہر رشتے میں مسائل ہوتے ہیں۔ ایک عورت کو محبت کے گرد اپنی دنیا گھمانا نہیں چاہیے۔ پیسہ سب سے اہم چیز ہے۔ صوفی نے یہاں بری۔ مہرالہ، میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ ہم عورتوں کو اپنی طاقت خود حاصل کرنی ہوتی ہے، مرد کبھی قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں مسٹر لنکن۔
مہرانہ نے صاف شفاف آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا. صوفی کی پوری امید نظروں کے سامنے مہرانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا, میں آپ کے لیے دعا کروں گی. امید ہے آپ خراب رشتوں سے بچی رہیں گی اور اپنی محنت سے آگے بڑھیں گی. آج رات کے لیے میری بیسٹ وشز آپ کے لیے ہیں. امید ہے مس لنکن اور اس کے توند والے پیٹ کو سنبھالتے ہوئے آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی. صوفیہ کا صبر جواب دے گیا. وہ اتنی دیر سے بات کر رہی ہے مگر مہرالہ نے ایک بات بھی نہیں مانی. مہرالہ مہرباش, تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مسٹر لنکن کی توہین کرتے ہوئے تم کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ مسٹر ممدانی کا جسم بہت خوبصورت ہے مگر کیا تم سمجھتی وہ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں؟ مہرالہ کو لگا اس موضوع پر بات کرنے کی سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں. اس کے ذہن میں وہ منظر یاد آیا جب کچھ دیر پہلے زہران توران کے ساتھ ایک لفٹ میں داخل ہوئے تھے. یقیناً وہ اس کمرے میں کافی اچھا وقت گزار رہے ہوں گے جو کبھی اس کا تھا. وہ طنزیہ مسکرائی. اگر وہ میرے سامنے ننگا بھی آ جائے اور اپنی ایبس دکھائے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے اس بات سے کیوں فرق پڑے جو مجھے پڑے کہ مجھے دیکھتا ہے یا نہیں. اچھا, تم واقعی بہت بہادر ہو مہرالہ. میں تمہیں روتی ہوئی میرے پاس واپس آتے دیکھوں گی. یہ کہہ کر صوفیہ وہاں سے چلی گئی. مہرالہ نے آنکھیں گھمائیں. پاگل عورت. اچانک ویران راہداری میں ویران کوریڈور میں لائٹر جلنے کی آواز گونجی. آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی. کسی نے صوفیہ کے ساتھ اس کی گفتگو سن لی تھی. یہ لمحہ انتہائی عجیب تھا. مہرالہ نے سوچا بغیر پیچھے دیکھے بھاگ جانا چاہیے مگر جیسے ہی وہ مڑنے لگی ایک مانوس مردانہ آواز اسے کانوں میں گونجنے لگی. اس کے بارے میں سوچنا ہی مت. وہ اکڑ کر پلٹی. سامنے زہران ممدانی کھڑا تھا. وہ سفید ستون کے ساتھ ٹیک لگائے لائٹر سے کھیل رہا تھا. اس کی سرد نظریں سیدھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. صرف اس کی نگاہوں کی یہ سردی سے مہرالہ کے وجود میں دوڑ گئی. یہ کسی اجنبی کے سن لینے سے بھی زیادہ شرمندہ کن تھا. مہرالہ نے سختی سے ہاتھ اٹھایا اور بناوٹی لہجے میں بولا, ہیلو مسٹر ممدانی. کتنا عجیب اتفاق ہے. وہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں ہے, توران کے ساتھ بستر میں کیوں نہیں. زہران نے لائٹر بند کیا اور اس کی طرف بڑھا. وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. یہ اتفاق نہیں ہے, میں خاص طور پر تمہارے لیے آیا ہوں. مہرالہ نے پلکیں جھپکائیں. آپ توران کے ساتھ نہیں آئے تھے کیا؟ اچانک زہران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پرائیویٹ لفٹ میں لے کے گھس گیا. مہرالہ کا جسم لفٹ کی دیوار سے جا لگا. زہران نے آہستہ آہستہ اس کے قریب جھکا. دانت پیستے ہوئے بولا, مہرالہ مہرباش, کیا تم تب تک میرے پاس نہیں آؤ گی جب تک میں تمہیں خود ڈھونڈنے نہ آؤں. بڑی سی لفٹ میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی موجود تھے. اطراف میں لگے آئینے زہران ممدانی کو برفیلے تاثرات کو بار بار دکھا رہے تھے. مہرالہ مہرباش لفٹ کے کونے میں دب سی گئی تھی. زہران کی طاقتور موجودگی اس سے سانس لینے تک نہیں دے رہی تھی. وہ ہلنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. پلیز حد میں رہیں مسٹر ممدانی. آپ پہلے ہی مس کاسی سے منسوب ہیں, منگیج ہیں ان سے. مہرالہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ اسی عورت کا سہارا لے گی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہیں. زہران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا, میں نے تم سے کہا تھا تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مہرالہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ لفٹ کے اوپر والے فلور پر پہنچ چکی تھی. زہران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی لفٹ سے باہر کھینچ دیا. جانے پر پہچانی ڈیکوریشن دے کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. وہ بولی, تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو میں دیکھوں جب تم اور وہ توران؟ فضول باتیں مت کرو زہران نے اس کی انگلی فنگر پرنٹ پہ رکھی اور دروازہ فوراً کھل گیا. مہرالہ فوراً چونک گئی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی فنگر پرنٹس اب بھی سسٹم میں محفوظ ہیں اور کمرے میں توران بھی موجود نہیں تھی. توران نے اسے اسی لمحے صوفے پہ دھکیل دیا. وہ نرم کشادہ ڈاؤن سا بھرا صوفہ بالکل ویسے ہی آرام دہ تھا جیسے پہلے تھا مگر مہرالہ اب بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے صوفہ کتنا اچھا منتخب کیا تھا کہ اگلے ہی لمحے زہران کا جسم اس پر جھکنے لگا. اس کے ذہن میں شرمندگی بھری یادیں ابھر آئیں. یہ سوئٹ ان کے گزرے عشق کی بے شمار یادوں کا گواہ تھا. خاص طور پہ یہ صوفہ, یہ وہی جگہ تھی جہاں بے شمار خوشگوار لمحے گزرے تھے. زہران نے لائٹیں آن نہیں کی تھی. کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. مہرالہ صرف اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی جیکٹ اتار رہا ہے. پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکا, دھیمی آواز میں بولا, میں اس لڑکی کو کبھی یہاں نہیں لایا. کیا وہ وضاحت دے رہا تھا اسے جیسے وہ اس کے خیالات پڑ چکا ہو؟ اس نے دوبارہ کہا, میں صرف اسے ایک دوست سے ملوانے لایا تھا. مسٹر ممدانی, آپ کو مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سنتے ہی زہران کی گرفت مہرالہ کی کلائی پہ سخت ہو گئی. مہرالہ, میرا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی ناگوار بھری آواز سن کر کان کے پاس گونجی. اس کی ناگوار بھری آواز مہرالہ کے کان کے قریب گونجی. میں نے آج تمہیں کافی وقت دیا ہے. میں وہ مہینوں سے اسے چاہتا تھا مگر ہر بار خود کو روک لیتا تھا, اسے جانے دیتا تھا. مہرالہ گھبرا گئی. وہ اس کی لمبی انگلیوں کو دیکھ سکتی تھی
جو آہستہ آہستہ اپنے شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، اگلے ہی میں لائٹ سے جل گئی۔ زہران کا بے لباس سینہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، وہ سینہ جسے وہ کبھی بے حد پسند کیا کرتی تھی۔ وہ اس کے جسم میں سب سے زیادہ واقف تھی کہ اس بعد اس نے اسے یوں دیکھا تھا۔ صرف یہ منظر ہی اس کی سانسیں بے قابو کرنے کے لیے کافی تھا۔ زہران کی انگلیاں اس سے گھبرائے ہوئے چہرے پر پھسل گئی۔ تم نے کہا تھا اگر میں ایپ دکھا کر بھی تمہارے سامنے آؤں تو تم مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھو گی۔ مہرانہ نے شرمندگی سے ہونٹ زور سے دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ جانتی تھی اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ وہ فوراً منہ موڑ کے نظریں ہٹا لی، پھر بھی ایک آنکھ کے کونے سے دیکھنے سے خود کو روک نہ سکی۔ تم مجھے چھونا چاہو گی؟ زہران نے دل موہ لینے والی آواز میں کہا۔ ماضی میں وہ واقعی اس کے مضبوط جسم کو چھونا پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر پیچھے سے اسے تھامے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے زہران نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے جسم کی ناہموار مگر لچکدار سطح سے وہ سب سے زیادہ واقف تھی۔ زہران کا جسم بہت تراشا ہوا نہیں تھا، مگر ناپ تول کے بنے ہوئے مسلز کے مقابلے میں اس کے بدن میں ایک قدرتی وحشی کشش تھی جو کہیں زیادہ دلکش لگتی تھی۔ مہرانہ مشکل سے تھوک نگلا۔ اس نے اپنے خیالات کو دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، مجھے وہ چیز نہیں چاہیے جو کوئی اور چھو چکا ہو، جو کسی چیز کی جھوٹی ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، زہران ممدانی نے اسے ایک پرکھتی ہوئی نظر سے دیکھا۔ اس کی انگلیاں ہلکے سے اس کی گردن کے ساتھ پھسلیں۔ جیلسی ہو رہی ہے؟ مہرالہ مہرباش نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں مسٹر ممدانی، میں کس حیثیت سے حسد محسوس کروں گی؟